एक होगा, दो क्यों नहीं होगी? जब मम्मी ने ये सवाल ये है, कहा दो हो सकते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, दोनों मुज्तहिद हैं, कोई उनकी अदालत पे इतराज है आपको? मैंने कहा इतराज नहीं है अदालत पे, दोनों मुत्तकी परहेजगार हैं, और इल्म कितना है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर इल्म भी है, तकवे में भी सब जगह ऊपर है, तो क्या वजह है कि वो एक होगा? मैं का कुरान मजीद की एक आयत हदिया करना चाहता हूं जो बुजुर्गों से सीखी, देखिए जिसमें निजाम विलायत निकलता है, वो आयत हदिया करना, जिससे लीडरशिप जिससे निकलती, इस्लामी लीडरशिप जिस आयत से निकलती है वो अर्ज करना चाहता हूं। देखिए लीडरशिप कहां से निकलती है वो आयत अर्ज करना चाहता हूं। परवरदिगार दो आलम ने फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफासदता, अगर इस कायनात में दो खुदा हो जाएंगे कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, दो खुदा हो जाएंगे कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगी। मुझे ये बताइए, जब दो खुदा होंगे तो दोनों आदिल होंगे या नहीं? भाई ये खुदा होंगे ना तो लड़ाई क्यों होगी? सवाल तो ये है कि जब दोनों मुज्तहिद हैं, दोनों आदिल हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, दोनों साहिब इल्म हैं, सब कुछ बराबर है, तो क्या वजह है लड़ाई क्यों होगी? अल्लाह ने कहा अगर दो खुदा होंगे तो कायनात खत्म हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, बहुत खत्म हो जाएगी। कैसे? तो ये सुनिएगा, मुझे बताइए, जब खुदा होंगे तो इल्म उनका खुदा जैसा होगा, हमारे जैसा तो इल्म होगा, तो जहालत की वजह से लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, इल्म खुदा जैसा, वो अदल तकवा वो भी खुदा जैसा, जब खुदा ही तस्वर करना है ना, तो अपने तस्वुर में, तस्वुर की दुनिया में लेके आइए, इल्म खुदा जैसा, अदल खुदा जैसा, कुदरत खुदा जैसी, कुव्वत खुदा जैसी, हयात खुदा जैसी, जितनी सिफतें दोनों की खुदा जैसी। अच्छा, वो किसी की उसको जरूरत नहीं है एक खुदा को, तो दूसरे को भी उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर सबब यह है कि जब आपस में जरूरत भी नहीं है, भाई जरूरत की वजह से लड़ाई होती है ना हर जगह पर, तो यहां पर क्यों लड़ाई होगी? लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर कायनात में दो खुदा हो जाए, कायनात तबाह बर्बाद हो जाए, तो क्यों होगी? सबब ये है, जो अर्ज करना चाहता हूं, सबब ये है, उलमा मुफस्सरीन ने बात कही, वो ये कही कि सब कुछ एक अपनी इंतहा पे होगा, लेकिन ये उसका मोहताज नहीं, वो इसका मोहताज नहीं, तो जब मोहताज नहीं है वो इसकी बात नहीं मानेगा, वो इसकी बात नहीं मानेगा, ये उसके मातहत नहीं चलेगा, वो उसके मातहत नहीं चलेगा। जब ये चाहेगा सूरज निकाले ये निकालेगा, जब वो चाहेगा चांद निकाले वो निकालेगा। तो जब दोनों अपनी मनमानी करेंगे तो कायनात का निजाम दरो भरम हो जाएगा, कायनात खत्म हो जाएगी। तो दो अगर खुदा भी हो, दो अगर खुदा भी हो तो कायनात नहीं चल सकती। तो जब दो खुदाओं के साथ कायनात नहीं चल सकती, जब दो वलियों के साथ एक घर नहीं चल सकता, जब दो बादशाहों के साथ एक मुल्क नहीं चल सकता, तो दो सरबराहों के साथ एक कौम कैसे चल सकती है? मम्मी, एक होती है पर्सनल मसाइल, मुज्तहिद का दायरा कहां पे और वलायत फकी का दायरा कहां पे, बताना चाहता हूं। एक होती है पर्सनल मसाइल, जैसे अल्लाह अकबर, नमाज शुरू की मैंने, तीसरी और चौथी रकत में 3 मरतबा पढ़ना है सुभान अल्लाह या 1 मरतबा। अब मेरे साथ आप खड़े हैं, जमात कर रहे हैं, लेकिन इससे आप कोई, मेरे मुज्तहिद कहता है 1 दफा पढ़िए काफी है, मैंने 1 दफा पढ़ ली, आपका कहता है 3 दफा पढ़िए, तो कोई आपस में हमारे इख्तलाफ नहीं होगा। अच्छा, वजू में पानी कितनी दफा डालना है, मेरा मुज्तहिद कहता है 1 दफा भी डालिए तो काफी है, आपके मुज्तहिद ने कुछ और बात कह दी, चलो वो भी चलेगा। खुमस या दूसरी बात चलेगी, रोजे के मुतालिक चलेगी। अब एक दफा ये पर्सनल मसाइल जहां जहां तक चलेंगे वहां पे एक मुज्तहिद का दायरा रहेगा, लेकिन जैसे ही इज्तिमाई मसाइल आएंगे, मिल के बैठेंगे, अब एक कहे इस तरफ चलना है, दूसरा कहे इस तरफ चलना है, वहां पर होगा इख्तलाफ। तो इज्तिमाई मसाइल में, कौमी और इज्तिमाई मसाइल में एक रहबर होता है। जैसे एक घर के अंदर 2 सरबराह नहीं हो सकते, जैसे एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं हो सकते, मुल्क में हजारों फकीर तो हो सकते हैं लेकिन 2 बादशाह नहीं हो सकते। इसी तरह से एक कौम के 2 सरबराह नहीं हो सकते। दुरूद पढ़ दो।
آج میں نے ٹائمنگ نہیں لگائے تھے تو ٹائم ہو گیا، آپ آدھا گھنٹہ ہو گیا نا. کچھ جملے مصائب کے بقیہ خدا نے چاہا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مومنین، اس اسلام کے اوپر جو کچھ بھی خرچ ہوا ہے وہ آل محمد کا خرچ ہوا. یہ حسین ابن علی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج اسلام ہمارے پاس ہے. میں اپنے ماتمی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ماتمیوں، عزاداروں، میرے بزرگوں، میری ماں و بہنوں، اس دین پہ نہ کوئی آپ کا خرچ ہوا ہے نہ میرا خرچ ہوا ہے. اگر خرچ ہوا ہے تو حسین ابن علی کا، اگر گھر لٹا ہے تو رسول کا، اگر گھر لٹا ہے تو علی و بطول کا، اگر بازو کٹے ہیں تو حضرت عباس کی، اگر گلے کٹے ہیں تو اونو محمد کے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور اگر ارباب عزا، اگر چشماہے پہ تیر لگا ہے نا اس کے حلق پہ تو علی اصغر کے، اور اگر خوش رگوں پہ خنجر چلا ہے تو امام حسین ابن علی کے، اور اگر چادریں چھینی ہے نا تو وہ رسول زادیوں کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. روتے بھی جائیے، دعا بھی مانگتے جائیے. یہ وہ لمحات ہیں، پروردگار آپ کو کسی غم کو کوئی نصیب نہ کرے سوائے آل محمد کے غم کے. روتے جائیے، دعا بھی مانگتے جائیے. یہ لمحات بڑی قبولیت کے لمحات ہیں ارباب عزا. آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے. بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اس قربانی کے بعد جناب زینب کی نسل باقی نہ رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب امام حسین ابن علی کا قافلہ چلا ہے نا تو ایسی صورت میں چلنا چاہتا ہے. جناب زینب آئی حضرت عبداللہ کے پاس. ایک کرسی تھی جہاں پہ حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے. جناب زینب نے اجازت لینی تھی. ایک مرتبہ عجیب انداز اپنایا اپنے ولی سے اجازت کا. ایک مرتبہ آ کے خاک پہ بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا زینب تو مالکہ ہے اس کائنات کی، تو کونین کی شہزادی ہے. بی بی میری زندگی میں تو زمین پہ بیٹھ گئی، خاک پہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ آج میں مالکہ بن کے نہیں آئی، آج میں زہرا کی بیٹی بن کے نہیں آئی. میرے نانا کی شریعت کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیے ہر جگہ پہ آپ کو شریعت ملے گی، ہر جگہ پہ آپ کو دین کی پاسداری ملے گی. میری نانا کی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ زوجہ جب گھر سے باہر نکلے نا تو شوہر کی اجازت کے ساتھ نکلے. عبداللہ نواسہ رسول، علی و بطول کا لخت جگر، رسول کے شانوں پہ سوار ہونے والا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ اگر اجازت دو گے تو میں جاؤں گی، اور اگر عبداللہ اجازت نہیں دو گے تو میں نہیں جاؤں گی. لیکن عبداللہ بس اتنا کہتی ہوں کہ اگر اجازت نہیں دو گے، اور باب ازا جو رونا چاہتے ہیں نا ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ آمادہ کیجیے اپنے آپ کو رونے کے لیے. کہ عبداللہ اگر اجازت دو گے تو نہیں جاؤں گی، لیکن بس اتنا کہتی ہوں کہ ادھر حسین ابن علی کا قافلہ چلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اجازت ملی، جناب زینب چلی، قافلہ نکلا، دوسری منزل پہ پہنچا. دور سے دیکھا دو گھوڑا سوار آ رہے تھے. امام نے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں؟ دیکھا کہ اونو محمد ہے. قافلہ رکا، دونوں شہزادے آئے، اپنے ساتھ ایک خط لے کے آئے. خط حضرت عبداللہ کی طرف سے تھا. لکھا تھا بھیا حسین، بھیا میں بیمار تھا خود نہیں آ سکا، بھیا اونو محمد کو بھیج رہا ہوں. اور بقیہ حصہ جناب زینب سے متعلق تھا. لکھا تھا زینب اگر کربلا کے بن میں رسول کے نواسے کے اوپر، زہرا کے لال پہ، علی کے بیٹے پہ کوئی مشکل وقت آ پڑے نا تو زینب ایک بیٹا تم اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا اور ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا.
وقت گزرا، چلا قافلہ، روز عاشور کا وقت آ گیا، قربانی پہ قربانی ہونے لگی۔ جناب زینب نے اپنے بچوں کو ایک مرتبہ تیار کرنا شروع کیا۔ جیسی اہل بیت رسول کی باری ہے، جناب زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور ایک مرتبہ سر پہ عمامے رکھے، ابا دوش تن کی، اور ایک مرتبہ بچوں کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا، جاؤ جا کے ماموں سے مرنے کی اجازت مانگو۔ دیکھیے آپ میں سے اس محفل میں بہت سے احباب بچوں کے ماموں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے۔ آپ جانتے ہیں بچے جب بھی ماموں کے پاس آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ماموں یہ دلا دیجئے، ماموں یہ لے دیجئے، ماموں وہ لے دیجئے۔ آج یہ چھوٹے بھانجے حسین کے پاس آ رہے ہیں کہ ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے۔ جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، ایک مرتبہ مولا نے اجازت نہ دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی جب بھی کوئی شہید آتا تھا میرے مولا اجازت دے دیتے تھے، لیکن چند شہید کربلا کے ایسے ہیں کہ جنہیں فوری اجازت نہیں ملی۔ میرے مولا نے بڑا تعامل کیا ہے، جب اجازت نہ ملی نا، ایک مرتبہ میری آقا زادی نے جناب اماں فضہ کو بھیجا، جا فضہ جاؤ جا کے بھیا کو بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی اماں فضہ آئی، اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو شام میں، اس بی بی نے آل محمد کی بڑی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ اس بی بی اللہ آپ کو موقع دے سلام کیجئے گا کہ اماں فضہ تیری عظمتوں پہ سلام ہے۔ ایک مرتبہ اماں فضہ آئی، کہا مولا جناب زینب بلا رہی ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ اماں فضہ کی طرف دیکھا کہ اماں میں جانتا ہوں کیوں بلا رہی ہے، لیکن اماں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جناب اماں فضہ چلی گئی۔ جب مولا امام حسین نہ آئے، ایک مرتبہ حضرت عباس کو بھیجا کہ بھیا عباس، جناب تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب کو حضرت عباس میں بڑا لاس تھا، اسی عباس کے سہارے جناب زینب نے مدینہ چھوڑا۔ ایک مرتبہ حضرت زینب نے عباس کو بلایا، بھیا عباس جاؤ جا کے بھائی حسین کو تو بلا کے لاؤ۔ حضرت عباس آئے، جیسے ہی آئے ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے عباس کو گلے سے لگایا، کہا بھیا عباس مجھے پتا ہے زینب کیوں بلا رہی ہے۔ جب پھر بھی نہ کہا گئے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے عجیب انداز اپنایا کہ بھیا عباس اب جا کے یہ کہنا کہ بھیا آپ کو زینب بلا رہی ہے، بھیا آپ خود آتے ہیں یا زینب باہر آتے ہیں۔ جیسے یہ سننا تھا میرے مولا حسین ابن علی خیمے میں آئے کہ بھیا اجازت دے دو نا، بھیا اجازت کا نہیں زینب کا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے عجیب طریقے سے سوال کیا، کہا بھیا مجھے بتاؤ کہ یہ اولو محمد کس کے بچے ہیں؟ کہا یہ آپ کے بچے ہیں، یہ زینب کے بچے ہیں۔ کہا حسین کس کا لال ہے؟ کہا علی کا بیٹا ہے، زہرا کا لال ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا بس یہ کہتی ہوں کہ زینب کے بچوں کو زہرا کے لال پہ قربانی کی اجازت دیجیے۔ ایک مرتبہ اجازت ملی ارباب اعظم، دونوں شہزادے گئے۔ امام حسین نے دیکھ رہے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے امام حسین دونوں شہزادوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں، دونوں شہزادے لڑتے جا رہے ہیں۔ اب پوچھئے گا نا کہ جناب زینب کہاں پہ ہے؟ امام حسین یہاں پر ہے ٹیلے کے اوپر، جناب زینب سجدے میں ایک مسلح بچھایا ہوا ہے، ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہی ہے کہ پروردگار میری قربانی قبول فرما لے، پروردگار یہ میری جوڑی قبول فرما لے۔ بس ارباب اعظم دونوں شہزادے دیکھیے، بس میری طرف دیکھتے جائیے گا، ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ کتنی جنگ کر سکتے تھے؟ امر سعد کے خیمے تک یہ دونوں شہزادے پہنچے ہیں، لیکن ایک وقت آیا امر سعد نے اعلان کیا، ارے ان سے اکیلے اکیلے لڑو گے تو سارے مارے جاؤ گے، ایک مرتبہ مل کے لڑنا شروع کرو۔ سب نے مل کے لڑنا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں شہزادے گھوڑے کی جین پہ سنبھل نہ سکے، جیسے ہی نیچے گرے ایک مرتبہ آواز دی، مامو جان مدد کو آئیے۔
جیسے میرے مولا نے دیکھا نا ایک مرتبہ ٹیلے پہ کھڑے ایک مرتبہ نیچے گرے, جیسے ہی نیچے گرے اماں فیضا خیمے میں دوڑی اور گری, جناب زینب ایک مرتبہ سجدے میں گری. امام حسین ابن گئے جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو اٹھایا, ایک مرتبہ ایک شہزادے کو دوسرے شانے پہ رکھا, دوسرے کو دوسرے شانے پہ لے کے آئے. جب خیمے کے پاس لے کے آئے نا ارباب ادا, جناب زینب کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی شہید اہل بیت میں سے آتا نا اس کا جنازہ آتا, جناب زینب کا طریقہ کار یہ تھا خیمے کے دروازے کے پاس آ جاتی اور اس لاشے کو خود وصول کرتی. لیکن جیسے ہی اونو محمد کے لاشیں آئے جناب امام حسین کو زینب نہیں ملتی, ایک مرتبہ آواز دیتے جاتے ہیں بہن زینب بہن زینب, لیکن جناب زینب کہیں نظر نہیں آتی. میرے مولا نے دیکھیے آپ آمادہ کیجئے اپنے آپ کو رونے کے لیے. ایک مرتبہ میرے مولا نے عجیب انداز اپنایا, دونوں شہزادوں کے لاشیں رکھے, ایک مرتبہ ایک شہزادے کی طرف جھکے, پیار کرنا شروع کیا, دوسرے کو پیار کرنا شروع کیا. کہا بہن زینب دیکھو تمہارے شہزادوں میں کتنی اچھی جھلکی ہے. اب جب جناب زینب آئی دیکھا ایک مرتبہ امام حسین اس شہزادے کو بوسہ دے رہے, کبھی اس شہزادے کو بوسہ دے رہے, اجر و قبر اللہ اجر و قبر. لیکن جناب زینب دونوں اونو محمد کے اوپر نہ روئی. ایک مرتبہ 11 محرم کی صبح آ گئی, لیکن 11 محرم کی صبح آ گئی جب کٹے ہوئے سر والے لاشوں کے پاس سے گزارا گیا نا, جب بیبیاں ایک مرتبہ اونٹ کے اوپر سے گری ہے نا, کوئی بی بی کسی خیمے کے پاس گئی, کوئی بی بی کسی شہید کے پاس گئی, ایک مرتبہ کوئی بی بی علی اکبر کے لاشے کے پاس جا کے بیان کرنے لگی, کوئی قاسم کے لاشے کے پاس جا کے بیان کرنے لگی, کوئی علی اصغر کے لاشے پہ رونے لگی, کوئی جناب زینب امام حسین کے لاشے پہ جا کے رونے لگی. ایک حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ختم کر دی مجلس, حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ 2 سر ایسے تھے کہ جن پہ رونے والا کوئی نہ تھا. میں نے پوچھا کیا ان بچوں کی اماں خیمے میں جل کے مر گئی؟ کہا نہیں. جناب زینب کہہ رہی ہے دکھیاری ماں اپنے ماں جائے پہ روئے یا اپنے علاج پہ روئے. وقت گزرا بابیدہ, بس آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وقت گزرا 10 محرم کو وقت گزرا, جناب زینب نہ روئی, 11 محرم کو نہ روئی, کوفے اور شام کے بازار میں گئی لیکن نہ روئی. واپس پلٹ کے جب اربعین میں آئی ہے لیکن اپنے شہزادوں پہ یہ زینب نہ روئی. ایک پھر اس کے بعد جب نانا کے روزے پہ گئی, ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ جا کے جناب زینب نے عجیب بیان کیے, کہا نانا تیرے دوش پہ سوار ہونے والا حسین مارا گیا. وین کرتی جاتی تھی, ایک عجیب جو رونا چاہتے نا ارباب اعلیٰ انہیں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے ایک عجیب وین کیا, کہا نانا اگر یہ نامحرموں کا اجمادہ ہوتا, نانا میں وہ نشان دکھاتی جس سے تاجانے مارے گئے. اس کے بعد ماں کی قبر پہ گئی, ایک مرتبہ حسین کا کرتا ماں کی قبر پہ رکھا, ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آیا, کہ اماں جسے چکیا پیس کے پالا تھا, اماں تیری گود کا دلارا, اماں وہ حسین مارا گیا. ایک مرتبہ لیکن اپنے بچوں کو یاد نہ کیا, بھائی کے گھر میں آ گئی. ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا بیٹا سجاد پھوپھی سے کہو کہ اگر ہو سکے تو گھر میں آ جائے. جناب زینب گھر کے اندر آئی, حضرت عبداللہ نہیں تھے, ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئی, دیکھا تو 2 جائے نمازیں تھی, 2 مسلے تھے, بس ماں کا جگر تھا. 2 جائے نمازیں دیکھی, ایک مرتبہ ماں کا جگر تھا, دونوں جائے نمازیں پکڑی, ایک مرتبہ چومنا شروع کیا, کہا لو محمد میرا تمہارے بغیر اس گھر میں دل نہیں لگتا, اولو محمد میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ختم ہوئی میں حضرت عبداللہ آئے, دیکھا ایک بوڑھیا خاتون گھر کے اندر ہے, کہا ہے بوڑھیا ایک مرتبہ تو حجرے میں چلی جا, میری زوجہ گھر میں نہیں ہے. جناب زینب نے کہا عبداللہ پہچان میں زینب, عبداللہ. جیسے عبداللہ نے دیکھا کہا عبداللہ اولو محمد مارے گئے. جیسے عبداللہ نے سنا ایک مرتبہ نیچے بیٹھے, پھر اٹھے, پھر نیچے بیٹھے, پھر اٹھے, پھر نیچے بیٹھے, پھر اٹھے. کہا عبداللہ کیا برداشت نہیں کر سکے, کر نہیں زینب. زینب
کہ یہ ہاتھوں پہ نشان کیسے